सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम इस वक्त ज़ोरों पर है। तीनों ही बड़ी पार्टीज़ इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और जलसे किए जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में। अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज शरीफ ने रीरकोट में जलसा किया था और मतवालों का खून गरमाया था। वज़ीर आज़म इमरान खान भी भिम्बर और मीरपुर में मौजूद हैं और वो भी अब से कुछ देर के बाद जलसे से खिताब करेंगे। आसफा भुट्टो जरदारी भी इस वक्त मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में ही और वो भी किसी भी वक्त उनका भी खिताब मुतवक्के है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के 33 हलकों में पोलिंग का पहला मरहला है वो शुरू हो चुका है। 33 हलकों में पोलिंग होगी। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर जो 27,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन हैं वो हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि रिटर्निंग अफसरान के दफातर को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है। जबकि अगले हफ्ते यानी कि इतवार को बाकायदा तौर पर तमाम जो पोलिंग होगी उसके रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे और तमाम के तमाम हलकों में हक़ राय दही लोग अपना इस्तेमाल करेंगे। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब से कुछ देर पहले एक अफसोसनाक खबर सामने आई थी और वो खबर ये थी कि सीनियर सियासतदान मुमताज़ भुट्टो इंतकाल कर गए हैं। वो साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं, साबिक वज़ीर आला सिंध भी रह चुके हैं और वो बानी पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कज़न भी थे। लगारी साहब, मुमताज़ भुट्टो साहब इंतकाल कर गए हैं। किस तरह की शख्सियत के वो मालिक थे, उनकी शख्सियत के हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत अफसोसनाक ये ख़बर है। मुमताज़ अली भुट्टो साहब, उनका नाम पहली दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी तकरीर के दौरान लिया था जब वो प्रेसिडेंट बनने के साथ ही तकरीर कर रहे थे। 16 दिसंबर 1971 को ये दर्दनाक वाक़या पेश आया कि पाकिस्तान दो लख्त हुआ। 16 दिसंबर को फिर 4 दिन इक़्तिदार याह्या खान के पास रहा। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शाम को रात के वक्त ख़िताब शुरू किया और उनके ख़िताब में इन्होंने नाम लिया मुमताज़ भुट्टो का और कहा कि ये मेरे टैलेंटेड कज़न हैं। अच्छा, मुमताज़ भुट्टो ने काजी फजलुल्लाह को हराया था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खान बहादुर अयूब खोड़ो को हराया था। लाड़काना से 2 ही सीटें हुआ करती थीं और दोनों सीटों से ये दोनों उम्मीदवार थे और पीपल्स पार्टी के थे, भुट्टो साहब भी और मुमताज़ भुट्टो भी। ये इनके कज़न, फर्स्ट कज़न नहीं थे, ऊपर से जाकर उनके दादा परदादा जो हैं उनके आपस में रिश्ते मिलते थे और फिर नीचे आते थे। और जो ख़ानदान के सरबराह थे पीर बख्श भुट्टो, वो मुमताज़ भुट्टो के फर्स्ट कज़न थे। अच्छा, पीर बख्श भुट्टो के बाद तो उनके बेटों ने ही बनना था, लेकिन मुमताज़ भुट्टो ने मोहतरमा बेनज़ीर के क्योंकि मुखालफत में इसलिए अपनी सरदारी का ऐलान कर दिया था उन्होंने। ताहम वो भुट्टो साहब के सदर बनने के 2 रोज़ के बाद 22 दिसंबर को वो सिंध के गवर्नर बने और फिर कुछ दिनों के बाद गवर्नर बन गए रसूल बख्श टालपुर। ये चीफ मिनिस्टर बने मुमताज़ अली भुट्टो साहब और चीफ मिनिस्टर रहे। फिर उसके बाद जो है वो चीफ मिनिस्टर के 1973 के आखिरी रोज़ गालिबन 30 दिसंबर को उन्हें वहाँ से अलग किया गया चीफ मिनिस्टर के ओहदे से और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई बने वज़ीर आज़म। और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई वज़ीर आज़म जब बने तो इस दौरान में मुमताज़ भुट्टो को वज़ीर बनाया गया मवासलात का और फिर उन्होंने मवासलात की वज़ारत से भी अलग हो गए। बीच में ट्रांजिट पीरियड के लिए खुर्शीद हसन मीर वज़ीर मवासलात बने थे। चूँकि जनाब गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब पहले वज़ीर मवासलात थे तो उनका महकमा मुमताज़ भुट्टो को दिया गया था। तो ये इस तरह रहे। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी में मुस्तकिल चलते रहे और जब भुट्टो साहब का इक़्तिदार ख़त्म किया गया उस वक्त जो है मुमताज़ भुट्टो को बनाया गया पीपल्स पार्टी सिंध का सदर। और कुछ अरसा तक वो सिंध के सदर रहे, लेकिन जब उनके बारे में कुछ चीज़ें हुई तो फिर बेगम भुट्टो ने उनकी जगह पर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को सदर बनाया और फिर आखिर कुछ अरसे के बाद जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी से अलहदगी अख्तियार कर ली थी। और वो यहाँ हमारे यहाँ कोई इख्तलाफात थे आपस में लोग? नहीं, इख्तलाफात नहीं, ये कौम परस्त सियासत में चले गए थे और पाकिस्तान को वफाक नहीं बना रहना देना चाहते थे। वो कहते पाकिस्तान एक रज़ाकाराना सूबों का कन्फेडरेशन रहे और उसका सूबों के मामलात में कोई मुदाखलत ना हो। ये प्रोग्राम था। उसमें हफीज़ पीरज़ादा और अताउल्लाह मेंगल और मुमताज़ भुट्टो और अफजल बंगश, इन्होंने मिलकर
ایک پارٹی بنائی تھی جس میں سندھی بلوچ اور پختون قوم پرست تھے، اس کا نام بھی انہوں نے سندھی بلوچ پختون نیشنل فرنٹ بنایا تھا۔ تو اس فرنٹ میں شامل رہے، پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اس فرنٹ کو بھی خیر بات کہہ دیا تھا، اور فرنٹ ویسے ہی تحلیل ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے سندھ نیشنل فرنٹ قوم پرستانہ سیاست کی اور سندھ نیشنل فرنٹ بھی بنایا، اور مختلف لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی رہیں، لیکن بہت مختصر عرصے کے لیے سندھ نیشنل فرنٹ کو انہوں نے چلایا، لیکن وہ چل نہیں پایا۔ اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی مہم میں اترے تو پھر کامیاب نہیں ہوئے، چونکہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ نہیں تھا۔ اپنے گاؤں سے ایک مرتبہ جو ہے ان کے بیٹے کامیاب ہوئے تھے، امیر بخش بھٹو، اور لیکن ممتاز بھٹو صاحب نے جو شکست کھائی تھی وہ دیدار حسین شاہ صاحب سے کی تھی، اور دیدار حسین شاہ پھر سندھ ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے جج بھی بنے تھے، تو اس کے بعد بنے تھے۔ تو ممتاز بھٹو کے ساتھ ان کا معاملہ رشتہ یہ تھا کہ اسی گاؤں کے اسی شہر کے رتو دیرو کے جناب دیدار حسین شاہ جو ہیں وہ انہیں شکست دی تھی انہوں نے، اور پھر وہ جج بنائے گئے تھے۔ تو یہ تو ممتاز بھٹو کا سیاسی کیریئر تھا۔ بیگم بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں وہ ان کو کسی صورت میں معاف نہیں کر سکے تھے، اور ان کے ساتھ ہمیشہ ان کا بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد ایک بہت ہی معاندانہ اور بہت ہی ناراض قسم کا، بلکہ اس سے زیادہ وہ انہیں بہت بری باتیں کہنے سے بھی نہیں کتراتے تھے، وہ گالیاں تک بھی دیتے تھے۔ ان کے اپنی ذاتی وجوہات رہی ہوں گی، چونکہ سیاست میں وہ سمجھ رہے تھے کہ مردوں کے پاس وراثت آتی ہے تو بھٹو کے بعد مجھے چیئرمین ہونا چاہیے پارٹی کا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ ایران کی عورت جو ہے وہ آئے اور ہمارے اس پر وہ آ جائے۔ بیگم بھٹو کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا، وہ چیئرمین بن گئی تھیں، پارٹی کی چیئرپرسن وہ تھیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو بعد میں بنی تھیں، والدہ کے بعد، وہ والدہ کے ساتھ کو چیئرمین بنی تھیں جب وہ ہو گئی تھیں اپنا پارٹی کے اندر، جب وزیر اعظم بنی تھیں تو اس کے بعد وہ انہوں نے شریک چیئرمین کا عہدہ لیا تھا، وہ بھی اس لیے کہ ان کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اب پرانی باتیں اس طرح سے دہرانا ٹھیک بھی نہیں ہوگا کہ میری والدہ جو ہیں وہ میرے بھائی کو شاید چیئرمین کا عہدہ دے دیں گی، کہ مرتضیٰ کو جو ہے چیئرمین، تو انہوں نے شریک چیئرمین کا عہدہ رکھا، اور پھر جو ہے وہ اپنی والدہ کے بعد پارٹی کی چیئرمین بنی محترمہ نصرت بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو۔ اور بیگم بھٹو کچھ عرصہ بیٹے کے ساتھ رہیں، لیکن بیٹے کے قتل ہوئے جانے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ رہیں، اور پھر تو ان کی یادداشت بھی چلی گئی تھی۔ ممتاز بھٹو صاحب سے میری ذاتی بہت ملاقاتیں تھیں، اور ان کے ساتھ بہت اچھی گفتگو بھی ہوتی تھی، بہت خراب گفتگو بھی ہوتی تھی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ تلخ باتیں بھی کر لیا کرتے تھے۔ میرے آن ریکارڈ ان کے 2 انٹرویو، ایک انٹرویو ان کا میری کتاب میں بھی ہے، بلکہ 2 کتابوں میں میرے ان کے الگ الگ انٹرویو لیے گئے تھے، وہ ہیں شامل۔ وہ ایک اچھے مہمان نواز، ایک اچھے انسان، سیاسی طور پر مجھے دکھ رہے گا کہ انہوں نے لمبے عرصے کے لیے اپنی پارٹی کا ساتھ چھوڑا، اور بھٹو صاحب نے پہلی تقریر میں ایک شخص کا نام لے کر تعریف کی تھی، وہ ممتاز علی بھٹو تھے، لیکن ممتاز علی بھٹو پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چلے تھے، ان کا اپنا مسئلہ تھا، وہ ان کی ذاتی ایشوز تھے، تو اس وجہ سے نہیں ہوئے تھے۔ یہ تھے جناب ممتاز بھٹو کا مختصر حال تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ بالکل۔ اچھا لگائی صاحب، اب جس طرح سے آزاد جموں کشمیر میں انتخابی مہم جاری ہے، تو بلاول صاحب تو امریکہ میں، آصفہ بھٹو زرداری کا خطاب کل بھی ہم نے سنا تھا، بڑی اچھی انہوں نے تقریر کی، تو آصفہ بھٹو زرداری کا جو سیاسی کریئر ہے وہ اب آنے والے دنوں میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہسٹری خود کو ریپیٹ بھی کر سکتی ہے، کیونکہ آصفہ بھٹو زرداری میں بھی ٹیلنٹ ہے پارٹی میں آگے آنے کا؟ کیوں نہیں ہے، وہ ہے، اور ان کے اندر بولنے کا اسٹائل جو ہے وہ میرے خیال میں اچھا ہے۔ ہم بلاول تو ایک ان کی سیاست کو ایک خاصا بڑا عرصہ ہو گیا ہے نا، کہ وہ والدہ کی 2007 میں شہادت ہوئی، اور اب ان کو 14 سال ہو گئے ہیں پارٹی کا چیئرمین بنے، جو 14 سال کی تربیت میں تربیت کے تو والد سے شاید لی ہو، لیکن ان نے زبان کی مہارت جو ہے وہ ایک حد تک حاصل کر لی۔ ان کی زبان جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ روانی سے بولتی ہیں۔ اب انہوں نے اگرچہ کاغذ رکھا ہوا تھا، لیکن کاغذ کی طرف کم دیکھ رہی تھیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی اور آصفہ کو بھی، اور جو سیاستدان ہوں، انہیں یہ پرچی اور کاغذوں کے سہارے پر جو ہے وہ نہیں تقریریں کرنی چاہیے۔ تقریریں ایکسٹمپور
مریم کی تقریر کرنے کا انداز جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اور وہ جو ہے وہ مجمع کو ضرور کھینچتی ہیں، متحرک بھی کرتی ہیں، یہ بھی کر رہی ہیں۔ اور کل کا جلسہ ان کا بہت بڑا تھا، بہت اچھا جلسہ تھا کوٹلہ میں جو جلسہ ہوا، اور اب دیکھتے ہیں آگے بڑھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ ان میں بھی ویسے کوئی اختلافات ہو سکتے ہیں مستقبل میں، لگتا ہے اللہ نہ کرے، ہماری اس طرح کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ لیکن میں تو یہ کہتا رہا ہوں نا کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی نواز شریف کو، شہباز شریف کو، مریم نواز کو، یہ شین میم کی داستانے میں کبھی بلیو نہیں کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ خاندان نہیں ٹوٹیں گے، اور شریف خاندان بھی نہیں ٹوٹے گا، اور یہ زرداری خاندان بھی نہیں ٹوٹے گا، اور بھٹو خاندان کو بھی شاید نہیں ٹوٹنا تھا، اس میں سے ممتاز بھٹو ہی الگ ہوئے تھے، باقی تو پوری بھٹو فیملی، خود بھٹوز نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا ممتاز بھٹو صاحب کو، وہ بھی اس ناراضگی پر کہ وہ پارٹی چھوڑ کر کے چلے گئے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ان میں کوئی اختلاف پیدا ہوگا، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ مریم میں اور شہباز شریف میں یا نواز شریف میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا لگائی صاحب، اب آزاد کشمیر میں اگلے اتوار کو ہیں انتخابات، تو آزاد کشمیر کی تاریخ کیا بتاتی ہے؟ کیا جس جماعت کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہی جماعت آزاد کشمیر میں حکومت بناتی ہے؟ اس بار بھی ایسا کوئی لگ رہا ہے آپ کو ہونے کے چانسز ہیں؟ اچھا، میں ایک بات ضرور بتاؤں آپ کو کہ جب سن 48 میں آزاد کشمیر وجود میں آیا تو پہلے صدر جو ہیں وہ سردار ابراہیم صاحب بنے تھے۔ صحیح۔ اور دیکھیں، آزاد کشمیر ایک الگ انٹیٹی ہے، بالکل، اس کا اپنا صدر ہے، اس کا اپنا وزیر اعظم ہوتا ہے، آزاد کشمیر کا اپنا آئین ہے، یہ پاکستان کے آئین کے مطابق وہاں کام نہیں ہوتا ہے۔ پھر آزاد کشمیر کی اپنی سپریم کورٹ ہے، وہ یہاں پاکستان کی سپریم کورٹ کا دائرہ کار وہاں نہیں ہے، اس کی جو سوورن حیثیت ہے، اور یہ حیثیت آرٹیکل 370 کے تحت انڈیا میں بھی ہیلڈ کشمیر کو تھی، اس سے کم تھی، بہت کم تھی، پاکستان سے بہت زیادہ کم اس نے دیا ہوا تھا، اور وہ وزیر اعظم نہیں کہلاتا تھا، وہ وزیر اعلیٰ کہلاتا تھا۔ آزاد مقبوضہ کشمیر کا جو سربراہ ہوتا تھا حکومت کا، اس کو وزیر اعلیٰ کہتے تھے، اور اس حیثیت کو شیخ عبداللہ نے، ان کے بیٹے فاروق عبداللہ نے، غلام نبی آزاد نے، اور محبوبہ مفتی نے، محبوبہ مفتی کے والد نے، مفتی سعید نے، ان تمام لوگوں نے جو اس ساری صورتحال کو قبول کیا تھا، اور عمر عبداللہ بنے تھے تو انہوں نے بھی قبول کیا تھا کہ جی یہ ٹھیک ہے، ہمیں چیف منسٹر رہنے دیں، ہم وزیر اعظم نہیں بنتے۔ اگر یہ وزیر اعظم رکھا جاتا اور اس آئینی ضمانت کو رکھا جاتا تو کشمیر کا تنازعہ بہرحال کشمیری عوام کی رائے کے تحت ہونا ہے، تو ایک بنیاد موجود تھی، انڈیا نے وہ بنیاد ڈھا دی ہے، تو اس کا نقصان بھی انڈیا کو ہی ہوگا۔ الٹیمیٹلی یہ نہیں ہے، آج ہمارا نیریٹو نہیں سنا جاتا، نہیں مانا جاتا، نہیں بلیو کیا جاتا، لیکن یہ بات تو دنیا میں اسٹیبلشڈ ہے نا، کشمیر ایک مقبوضہ علاقہ ہے، اور انڈیا نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے، اور سلامتی کونسل میں اور یونائٹڈ نیشن میں، جنرل اسمبلی میں اس کی قراردادیں موجود ہیں، تو اس سے انڈیا فرار نہیں حاصل کر سکتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ ہونا ہے، ایک نہ ایک دن ہونا ہے، اور کشمیریوں نے بھارت سے آزادی حاصل کرنی ہے، یہ ڈیو ہے، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا، نہ مودی روک سکتا ہے۔ مودی مجھے اب اپنے ملک کو پورے طور پر انڈیا کو بچانے کی پوزیشن میں نہیں لگ رہا ہے اس وقت، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انڈیا اس کے دور میں ٹوٹنے جا رہا ہے، اور انڈیا کو جس معاشی استحکام کے لیے اس سے توقع باندھی گئی تھی، مودی اس توقعات بھی پورا نہیں اترا، اور بہت مسائل پیدا ہوئے۔ اور ناظرین، کل اسلام آباد میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، افغان سفیر کی بیٹی کو اغوا کیا گیا تھا، وہ ٹیکسی میں سوار تھیں، اور ٹیکسی میں ایک شخص آ کر بیٹھ گیا، اور اس کے بعد ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور ساتھ ساتھ ان پر الزام لگایا گیا ان کے والد پر کہ وہ کمیونسٹ ہیں۔ اس کے بعد اب اس کے اوپر تحقیقات جاری ہیں۔ شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر تحقیقات مکمل ہو جائیں گی، پتہ چل جائے گا کہ یہ کون لوگ تھے۔ لغاری صاحب، افغان سفیر کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آنا، یہ کیا پاکستان کو بدنام کرنے کی کوئی سازش ہے کہ دشمن کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کس نے کہا یہ کہ یہ کمیونسٹ ہے، اور یہ الزام کس نے لگایا؟ کون ایسا ہے جو اغوا کار ہے؟ نہیں، اغوا کار کا کیا مسئلہ ہے؟ کسی کے کمیونسٹ ہونے سے، کسی کے سوشلسٹ ہونے سے، کسی کے مسلمان ہونے سے، کسی کے ہندو ہونے سے، کسی کے عیسائی ہونے سے، یا کسی کے نقطہ نظر سے، تو اب وہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ اغوا کار جو ہے کہ وہ اپنی کسی انتہا پسندانہ نظریے کی وجہ سے کسی بھی شخص کو اٹھا لے گا، اور ریاست نہیں ہے، ریاست کا کوئی وجود نہیں ہے، اس شخص کو کسی صورت میں اسپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں مختلف الخیال لوگ موجود ہیں، اور آزادی سے اپنی جو بھی ان کی سیاسی نظریہ ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس ملک کے اندر تو باقاعدہ پارٹیاں ہیں، سوشلسٹ پارٹی بھی کام کرتی ہے، کوئی اور اس طرح کی کمیونسٹ پارٹی بھی کام کرتی ہے، تو کیا ہم ڈنڈا اٹھا لیں گے ان کے پیچھے کہ تم کیوں کر رہے ہو کام؟ بھائی وہ اپنے لیے اپنے گراؤنڈ پر کام کر رہے ہیں، تو کام کرنے کی اس میں کون سا مسئلہ ہے کسی کے لیے بھی؟
ساری پارٹیاں کام کرتی ہیں، کوئی مختلف خیال ہوتی ہیں، مذہب کی بنیاد پر ہوتی ہیں، کچھ وہ سیکولر جماعتیں ہوتی ہیں، کچھ ڈیموکریٹک فورسز ہوتی ہیں. اس طرح سے تو سیاسی عمل چلتا رہتا ہے، ساری دنیا میں چل ہوتا ہے. امریکہ میں جا کر پابندی لگوائیں، امریکی جو کمیونسٹ پارٹی ہے جا کر پابندی لگائیں. برطانیہ میں کمیونسٹ پارٹی ہے تو اس پر بھی جا کر پابندی لگائیں گے. آپ جو انتہا پسند ہیں وہ انڈیا سے لیتے ہیں تو انڈیا میں بھی جا کر وہ پابندیاں لگوائیں. اس طرح کی میرے خیال میں یہ بہت غلط بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ افغان سفیر کی بیٹی کا اغوا جو ہے، اس میں ہمیں اس بات کو ذمہ داری لینی چاہیے کہ جب سے افغانستان کا مسئلہ بہت زیادہ دنیا کے سامنے آیا ہے، جب سے یہ سارا معاملہ بڑھا ہے، تو دنیا بھر میں افغان جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے تحفظ کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب آپ کے پاس افغان سفیر ہیں، ان کے اہل خانہ ہوں گے، ان کی فیملی کے ممبران ہوں گے، ان کے ملازمین ہوں گے، اور ان کا تحفظ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، چونکہ یہ بہت ہی نشانے پر ہیں. اس لیے اس طرح کے پاگل لوگ جو ہیں جا کر ان کو نشانے کے بنا سکتے ہیں. کیا اس لیے گرفتار کیا گیا کہ بچی کا کوئی سوچ کا خیال تھا؟ آپ اسی لیے ایک اور موقع تھا کہ جناب وہ لڑکی چونکہ اسکول جاتی ہے اس لیے ہم اس کو مار دیں گے، تو وہ ملالہ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. اب ایک اور بچی کا کوئی خیال ہے، کوئی تصور ہے نہیں ہے، ہمیں اس پر بھی غرض نہیں ہے، تو آپ جو ہے اس کو کسی کو فرض کر لیں گے اور اس کو اٹھا لیں گے. یہ طریقہ کار غلط ہے، اور اس میں ہماری اسٹیٹ کا، ہماری ریاست کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسی جو انتہائی حساس، جیسے چین کو وہ کیا گیا ہے، اس طرح سے ان کی بھی تحفظ کی ذمہ داری لینی چاہیے، بلکہ ان کی نگرانی اور زیادہ سخت ہونی چاہیے. ان کی موومنٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. ان سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ جب آپ کی موومنٹوں میں بتائیں، ہم آپ کے ساتھ سیکورٹی دیں گے تاکہ آپ سیکورٹی ان کی بہتر کر سکیں. ہمارا لیپس اتنا ہے کہ ہم نے ان کو بہت زیادہ سیکورٹی نہیں دی، جبکہ اس وقت جو ہے وہ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ان کی نگرانی ہونی چاہیے. بالکل. اچھا، افغان وفد اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور اس کا آغاز ہو گیا ہے. لگا اس مذاکرات نتیجہ خیز ہونے کے کتنے چانسز ہیں؟ میرے خیال میں لاجک پریویل کرے گی. آپ کی جو ان ملکوں پر بیرونی اثرات جو ہیں جس قدر بھی ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو وہ کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. اشرف غنی اور عبداللہ کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ آپ بالکل نہ مانیں، لیکن اس کے باوجود طالبان جو ہے ایک پولیٹیکل فورس ہیں، اور اس کے علاوہ طالبان کو بھی ریالائز کرنا ہوگا کہ جناب وہ بھی ایک پولیٹیکل فورس ہیں. اگر شمالی اتحاد والے ہیں یا دوسرے ان کے مخالفین ہیں، ان کی بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سے ہے. ایبسلوٹ قبضہ کر لینا کہ ہم اس کو جو ہے بلا شرکت غیر افغانستان پر راج کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا راج کا طریقہ یہ ہے کہ سارے کے سارے مل بیٹھیں اور پرامن طور پر انتخابات کروائیں، اور انتخابات کے بعد جو منتخب ہو اس کو اقتدار منتقل کر دیا جائے. تو پولیٹیکل پارٹیاں تو اسی طرح کام کرتی ہیں. یہ جو ہے اتنی لچک بہت ہے. اس لچک کی ایک شرط یہ ہونی چاہیے تھی، یہ مذاکرات دوحہ میں ہو رہے ہیں، ایک شرط یہ ہونی چاہیے تھی کہ جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں سیز فائر ہو جائے، نہ وہ حکومت آگے بڑھے. تو بات ہوئی ہے عارضی جنگ بندی کی، تو بات ہوئی آج عارضی جنگ بندی پر رضامندی کا اظہار ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ الگ بات ہے. اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو یہ بہتر ہوگا. اور یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد مزید بات کریں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور عید قربان سے پہلے آج آخری اتوار ہے، اور آج تو مویشی منڈیوں میں خوب گہما گہمی ہے. لوگ اپنا من پسند جانور تلاش کرنے کے لیے مویشی منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں، لیکن بیوپاری جو ہیں وہ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جانور بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ان کی جیب اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ اتنا مہنگا جانور خریدیں. لغاری صاحب، جگہ جگہ مویشی منڈیاں لگی ہوئی ہیں، صرف یہ نہیں کہ کوئی مخصوص جگہوں پر لگی ہوئی ہوں، لیکن اس کے باوجود جانور بہت مہنگا مل رہا ہے. ویسے آپ نے جانور لے لیا؟ ہم تو سب خود قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ایک یہ سنت ہے، اور سنت ابراہیمی ہے جو آپ کو کرنی ہوتی ہے، اور آپ کرتے ہیں. ظاہر مذہبی فریضہ. تو شہر میں اب وہ صورتحال نہیں رہی ہے کہ جناب جس طرح سے ہم کہہ رہے تھے کہ وہاں ہی رہے گی، اور جو مویشی منڈی ہے وہ اپنے حدود سے باہر نہیں نکلے گی. اب مویشی منڈی پورے شہر میں پھیل گئی ہے، ہر جگہ پر، چاہے گلشن اقبال، گلستان جوہر، ناظم آباد، ناظم آباد، نیو کراچی، اور آپ ادھر شہر میں آ جائیں، ادھر
جو پوش ایریاز ہیں جن کے نام لیتے ہوئے بھی آپ کو احتیاط کرنی پڑتی ہے ڈیفینس میں، تو وہاں پر بھی اب مویشی جو ہیں وہ پھر رہے ہیں. لیکن آپ نے جو بتایا ہے، میں ٹی وی پر ایک دفعہ دیکھ رہا تھا جب قیمت لگائی جا رہی تھی کہ یہ جو بکرے دیکھیں کتنے زبردست بکرے ہیں اور ان کی قیمت جو ہے 95,000 روپے لگائی گئی ہے. وہ میں نے جا کر پوچھا، ایک بہت ہی ایسے اوسط درجے کے بھی نہیں تھے، اس سے بھی نیچے کے تھے. تو میں نے پوچھا جی کیا ہے ان کے، کیسے ہیں ان کے؟ انہوں نے کہا کھول کر دکھاؤں، دانت ہیں اس کے 2. میں نے کہا جی اچھا ماشاء اللہ اچھا ہے. پھر انہوں نے کہا میں نے کہا بھائی قیمت بتائیں. انہوں نے کہا نہیں 95,000 روپے. میں نے کہا اچھا ٹی وی سن لیا آپ نے کہ بھائی ٹی وی بھی آ رہا تھا 95,000، سب 95,000 کے وہ لگا ہے. ایک بالکل ہی ایسا، اس میں سے 10 کلو بھی گوشت نہیں نکلتا تھا، ایسا میرا اندازہ تھا. تو اس کی قیمت پوچھی، انہوں نے کہا جی یہ 45,000 روپے کا ہے. تو اب فیگر جو ہے وہ اس طرح چل رہا ہے، تو مہنگا بہت ہے. اور وہ جو لائے ہیں اگر بیچنے کی نیت سے لائے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اگر واپس لے جانے کی نیت سے لائے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ ان کو بہت زیادہ یعنی منڈی سے نکلنے کون دیتا؟ کسی نہ کسی نے تو نکلنے دی ہوگی، سہولت کاری ہوگی، انہوں نے 4 پیسے اس کو دیے ہوں گے. پھر آگے کسی علاقے میں پہنچے ہوں گے، 4 پیسے وہاں دیے ہوں گے. پھر آگے نکلے ہوں گے، کسی اور علاقے میں پہنچے، 4 پیسے وہاں دیے ہوں گے. تو اب جو ہے ان کے خرچے یہ بھی ہو رہے ہیں کہ ظاہر ہے آپ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تھانے سے دوسرے تھانے، دوسرے تھانے سے تیسرے سے چوتھے، پورے شہر بھر میں پھیلے ہیں. تو کسی نہ کسی نے ان سے وصولی تو کی ہوگی، جبھی تو وہ پہنچے ہیں. اب وہ وہاں پہنچ گئے ہیں تو لوگوں کے لیے بھی ایک راستہ ہے کہ یار قریب مل رہا ہے تو ہم دیکھ لیں. وہ جاتے ہیں تو پھر ان کو لگتا ہے قیمت کا پتہ کہ بھئی یہ قیمت ہے. اچھا پھر وہ ذہن پر ڈول ڈالتے ہیں کہ یار یہ اگر ہم لینے وہاں جائیں گے تو اتنی خواری ہوگی، وہاں پہنچیں گے پھر اتنی وہ گاڑی والا لے لے گا، اتنے پیسے اس کو دینے پڑیں گے. پھر یہ دروازے پر آ گیا ہے تو اس سے بھاؤ تاؤ کر لیتے ہیں. قریب آ گیا نا تو یہاں سے بھی لے کر اپنے گھر میں لے کر چلے جائیں گے. تو اس طرح کے لیے وہ آئے ہیں. لیکن قیمتیں اب بھی بہت زیادہ ہیں. میں خود ایک کسان ہوں اور میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ جو مویشی وہ پالتے ہیں جس طرح سے مشکل سے پالتے ہیں اور ان کی قیمتیں معقول ہونی چاہیے. لیکن یہ جو بتائی جا رہی ہیں وہ قیمتیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. اچھا لگائش صاحب، مناسک حج کا آغاز ہو گیا ہے. حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ بھی کل ادا کیا جائے گا، لیکن صرف وہی لوگ ادا کر رہے ہیں جو وہاں پر موجود ہیں، مقامی لوگ یا پھر جو دیگر ملکوں سے بھی آئے ہوئے ہیں لیکن وہاں پہ رہتے ہیں، صرف وہی ادا کر رہے ہیں. میرے خیال میں ان کی بھی بہت محدود تعداد ہے. عرب سعودی عرب کے جو باشندے ہیں زیادہ تر وہی ہوں گے کہ وہ بہت کم تعداد میں گئے ہوں گے. اور وہاں سے جو ہے وقوف عرفہ تو ظاہر ہے کل ہی ہونا ہے اور وہاں پر حج کا فریضہ بھی کل ہی ادا ہوگا. لیکن مینا پہنچ چکے ہیں اور 8 محرم کو ان کی روانگی ہوتی ہے. جب وہ بیت اللہ شریف میں آخری طواف کر کے نکلتے ہیں تو پھر پہنچتے ہیں مینا کی طرف. اور پھر مینا سے پھر صبح کے وقت جب نکلتے ہیں تو مزدلفہ سے ہوتے ہوئے عرفات پہنچتے ہیں. تو یہ وہاں پہنچنا اور عرفات میں جو مغرب اس کی ظہرین کی نماز، دونوں نمازیں جو ہیں وہ ساتھ ادا ہوتی ہیں، ظہر کی اور عصر کی. تو ان کی ادائیگی کے دوران اگر آپ موجود ہیں عرفات کے اندر تو پھر آپ جو ہے وہ آپ کا حج ہو گیا. یعنی اگر آپ وہاں پر موجود ہیں صحیح تو آپ کا حج ہو گیا. اور ناظرین اب کچھ بات کر لیتے ہیں. بے مثال اداکاری کا ایک اور باب بند ہو گیا. اپنی جاندار اداکاری سے پہچان بنانے والی اداکارہ نائلہ جعفری انتقال کر گئیں. 6 سال سے کینسر جیسے موذی مرض میں وہ مبتلا تھیں. انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز ریڈیو سے کیا تھا. 1990 میں ٹی وی پر اداکاری کا انہوں نے آغاز کیا. لگائش صاحب، اداکارہ نائلہ جعفری کی شخصیت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کینسر تھا اور کینسر سے بہت لوگوں کی جانیں گئی ہیں. اب ایک اور اداکارہ نائلہ جعفری کینسر سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. بہت افسوسناک خبر ہے اور ان کی جو رحلت ہے، ان کے جو وفات ہے وہ ہمیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.